बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 18 सितंबर बुध का दिन है और पहला वीलॉग जल्दी से खुलासा आपके सामने रखूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत बड़ा इदारा, नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इंटरनेशनल लेवल पर खान बेकसूर साबित। मैं तफसील आपको बताता हूँ। हर रोज़ के छापों, जुल्म और फस्ताई से तंग आके अब पीटीआई आलमी अदालत जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस की तैयारी, इस पर तफसील से बात करते हैं। आइनी तरमीम पर हुकूमत अब तहरीक इंसाफ से राब्ते पर मजबूर। तहरीक इंसाफ के लोगों के उठाने के चक्कर में नून लीग के अपने 3 सेनेटर गायब। और अली मीन गंडापुर ने सूबे में सिक्योरिटी चेक पोस्ट ख़त्म करने का बड़ा ऐलान और लकी मरवत से पहले ही फ़ौज को निकलने का हुक्म दिया हुआ है। और साथ साथ हुकूमत और इदारों का एक पेज फट गया। काजी साहब को फारग और चीफ जस्टिस मंसूरी शाह के हलफ की तैयारियाँ। आज बड़ा अहम इजलास हो रहा है और चेयरमैन पीटीआई आज इलेक्शन कमीशन भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ वज़ीर दिफा के साथ आज क्या तजलील का मामला हुआ और मुकाफ़ात अमल 9 मई की 2 बड़ी शख्सियात अल्लाह के अजाब का शिकार। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी खबर वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से पब्लिक स्टेटमेंट उनकी आई। इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया। खान की 1 साल की कैद को बेगुनाह और गैर मुनसिफाना ट्रायल, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इमरान खान के इस मुकदमे के तमाम कागजात वकला से गुफ्तगू। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा है, इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत बड़ा बयान आ गया। और ये खान के मुकदमात को उन्होंने कहा सियासी नोयत के मुकदमात हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सियासी अमल से, सियासत से दूर करने की वारदात। और साथ साथ उन्होंने ट्विटर जो है बैन किया, उस पर भी बात की। आज़ादी इज़हार राय पर, लोगों को जो घरों से अगवा उठाना, मिसिंग पर्सन बनाना, पुलिस का इस्तेमाल, एक बड़ी लंबी चार्जशीट। और इसके आपको असरात बड़े देर पा नज़र आएंगे, बड़े सालों तक नज़र आएंगे। इस वारदात से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यकीन करें इंसानी हकूक़ के हवाले से अब आपकी जो रिपोर्ट्स आएंगी आगे फ्यूचर में, उसका आपको नुकसान दे। अब खान के ऑक्सफोर्ड इलेक्शन का इसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, बड़ा अच्छा असर। उसकी वजह देखिए, नून लीग के रहनुमाओं ने बड़ी ईमेलें की खान पर कि जी तोशाखाना का केस बना हुआ है, इद्दत का बना हुआ है, साइफर का बना हुआ है, करप्शन का बना हुआ है। उन्होंने इमरान खान को बदयानत करप्ट साबित करने की कोशिश। लेकिन जब अल्लाह की मदद साथ हो तो फिर ये इंटरनेशनल इदारे खुद बता रहे हैं कि खान बेगुनाह है, मासूम है, सच्चा है, उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। उसको तो हर जाने का अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग देखेंगे तो यकीमा नान वाले दोस्तों को शायद समझना है कि इसका असर क्या होगा। बहरहाल खान के टाइम्स को इंटरव्यू है, और इस हफ्ते में याद रखें इमरान खान के 3 बड़े इंटरव्यूज़ आए हैं। एक टाइम्स को, जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, दूसरा 6 नंबर पर दूसरा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट प्रेस में, और तीसरा इमरान खान का मेहदी हसन की ज़ियोटो न्यूज़, जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है मेहदी हसन, बहुत से लोग आप जानते होंगे। उसमें डैनियल हनान ने जो आर्टिकल किया, ये टॉप ट्रेंडिंग इंटरव्यूज़ बने और इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की या इन इदारों की जो रिपोर्ट है वो आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने यही बात की कि मेरे ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो इसी तरह बने हुए हैं। नून लीग के अभी ये लोग जो जाते रहे, इन्होंने बड़ा ड्रामा शुरू किया कि जाके वहाँ दरवाज़ा खटखटा के दरख्वास्तों पे दरख्वास्त, वो बॉडी बिल्डर से वो भेजे थे बाउंसर्स अपने। तो अब ये सारा इनका बयानिया वो भी तबाह हो गया। अब जो जुल्म और फस्तायत का मामला, जो पाकिस्तान में एक तारीख बनी हुई है, जैसे आलिया हमजा के रात फिर छापे मारेगी, सनम जावेद के घर फिर छापे मारे, सादुल्लाह बलोच के साथ जो हुआ। अभी आगे चल के मैं आपको और मज़ीद भी बताता हूँ। 1 साल हो चुका है, लेकिन मियाँ आबाद का आपको याद होगा, नन्ना 9 साल का अमार फारूक, अमार आबाद, उसके वालिद को मिलिट्री हिरासत में 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। जुल्म और फस्तायत उस बच्चे ने पेश की। आज उसका भी नजर आ रहा है कि इद्दत पेश करना चाहिए इन बच्चों को। ये शुहदा हैं हमारे हकीकत में। अब देखें, इन तमाम मुजालिम में जो बड़े बड़े किरदार थे, हम लोग सोचते नहीं कुछ होता नहीं। अब परवेज़ मुशर्रफ को एक बीमारी थी एमोसोलाइडियस, बड़ा मुश्किल नाम है। ये जिस्म को जो अज़ा है, दिल, दिमाग, गुर्दा, ये सारे सेल पर हमला करती थी। एक बीमारी थी, इंसान हिलने जुलने काबिल नहीं, हड्डियों का ढांचा बनता है, अजीबो गरीब दर्द, तकलीफ, गुर्दे ख़त्म, वज़न गिर जाता है, पाँव टुकने, इस तरह बुरी तरह सूज जाते हैं, ऐसे प्याले बने थे। अल्लाह माफ़ करे, अज़ाब वाली बीमारी, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ये परवेज़ मुशर्रफ कोई तो डॉक्टरों को समझ नहीं आती थी इसे बीमारी लगी क्यों। ये एक बहुत बड़ा किरदार था। दूसरे को अल्लाह ने वो बीमारी दी, और ये दोनों 9 मई की आपको पता है बाद वाक़यात है। ये मैं परवेज़ मुशर्रफ की बीमारी एक को ही और दूसरे को ही प्रोस्टेट, ये तो आपको पता है। ये जहाँ पे करंट लगाते थे, ईंटें बांधते थे, कपड़े उतार के मर्दों के, आज उन्हें अल्लाह ने वहीं अजाब दिया। तो ये अल्लाह का वादा है। देखें, अजाब से कोई बचेगा नहीं। ये इसलिए ये ना समझे कि अबार फारूक के साथ जो हुआ बच्चे के साथ या इन ख़वातीन के साथ, और ये बच जाएंगे। इनका इंजाम अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाना है। अल्लाह का वादा है कि वो जालिम से बदला लेगा। वो हमें नज़र नहीं आता बाज़ औक़ात, इसलिए रह जाता है। अब अदालती महाज की तरफ चलूँ, तोशाखाना केस में मियाँ गुल हसन ने फ़ैसला खान का आज महफूज किया। सोमवार को 23 तारीख को ये फ़ैसला इमरान खान और बुशरा बीबी को सुनाया जाएगा। नैब से FIA को जो केस ट्रांसफ़र है और जानबूझकर इसे मुलतवी करने की वारदात करते, लेकिन इंशाल्लाह ये भी अपने इंजाम को खान की ज़मानत होने जा रही है। इसी तरह 190 मिलियन अलकादिर ट्रस्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई, उसमें भी बड़ा अहम नुकता यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो नैब तरमीम का केस था, अब नैब की हदूद में नहीं आता।
بریت کی درخواست ٹرائل کورٹ نے مسترد کی تھی جو کہ غیر قانونی کام تھا، یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ اب آگے آ جاتے ہیں آئینی ترامیم کے معاملے پر، اس میں حکومت کو بڑے جھٹکے لگے ہیں۔ ایک تو 3 سینیٹرز ان کے ترامیم کا مسودہ مانگتے رہے، ان سے منتیں کرتے رہے پڑھنے تو دو۔ اب وہ تینوں سینیٹرز ناراض ہو کر گھر چلے گئے، انہوں نے موبائل فون بند کر دیے، انہوں نے کہا ہم نااہل ہو جائیں لیکن ہم ووٹ نون لیگ کو نہیں دیں گے۔ یہ ان کا ضلالت کا عالم ہے کہ ہمیں آپ مسودہ پڑھنے نہیں دیتے، کچا اور غلط ڈرافٹ دیتے ہیں اور زبردستی بل پاس کراتے ہیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ ان 3 سینیٹرز کے نون لیگ کے آپ کو پتہ ہے ٹوٹ گئے۔ اور دوسرا حادثہ یا انجام آپ کہہ لیں جو خواجہ آصف کے ساتھ ہوا، خواجہ آصف کو 3 گھنٹے جج کو بلا کے وہاں ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا اور لیر ہو گیا وہ صفحہ جس کی بات کرتے تھے، ایک پیج۔ انہوں نے کہا تم اتنے نکمے اور کھٹو ہو، سب کچھ بنا کے تمہارے ہاتھ میں دیا، سارے بندے اٹھا کے اسمبلی میں بھیج دیے، ایک بندہ تم ایک مولانا کو نہیں بنا سکے۔ پھر وہ خواجہ آصف کے کل کے انٹرویو دیکھیں، بڑے ڈاؤن تھے، پریشان تھے، جھکی نظریں، شرمندہ منہ۔ تو بہرحال یہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو نواز شریف کے ساتھ راحیل شریف نے اور پرویز مشرف نے بھی کیا تھا، پیج پھٹ گیا، لیر ہو گیا، وہ کرسی پہ بیٹھنے نہیں ان کو دیا کرتے تھے۔ بہرحال اب ان کی مجبوری ہے، تحریک انصاف سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور ابھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ظہرانہ بھی دیا گرفتار اراکین کے لیے، وہاں معافی تلافی کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی تحریک انصاف سے رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھے ڈرافٹ تو پڑھیں، ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو منا لیا جائے۔ اگر نہ مانے تو پھر انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن کمیشن کو پھر ایک دفعہ پیچھے سے تھپکی لگائیں۔ بیرسٹر گور آج الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر مخصوص نشستوں کے کیس کا حوالہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے خود ڈاکومنٹس فائل ہوئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے، تسلیم کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن مان بھی گیا بیرسٹر گور کو چیئرمین، لیکن اس کے باوجود پھر وہی واردات، بدنیتی کا معاملہ۔ اب یہ کام انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی کیا ہے، ان پر بھی دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں آئینی ترامیم پر، آپ کو پتہ ہے نہیں معاملہ، تو چیف الیکشن کمشنر نے آج JUI سے کہا کہ آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروایا، آپ کی پارٹی اور انتخابی نشان یہ دونوں ہم ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا جی ہمارے الیکشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے، 60 دن چاہیے، چیف الیکشن کے 60 دن نہیں دے سکتے، پوری پارٹی بین کریں گے اور تحریک انصاف کا نشان چھین لیں گے۔ لیکن ہوگا اب کیا، مولانا کا انہیں پتہ مولانا نے کرنا کیا۔ ایسی دھمکی انہوں نے دی تھی مولانا کو نیب میں بلانے کی، مولانا نے کہا کہ بچے پھر کور کمانڈر کا گھر کا گھیراؤ کریں گے، معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ انہیں پتہ ہے تحریک انصاف تو ہے نہیں، JUI ہے، یہ تو نہیں کہ جتنا ماریں گے تحریک انصاف وہ بیچارے کھاتے رہیں گے، ادھر تو مولانا کے پاس ڈنڈے بھی ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ اب سپریم کورٹ جو آپ کو پتہ ہے تسلیم، اب الیکشن کمیشن خود تسلیم نہیں کرتا سپریم کورٹ کو، یہ یاد رکھیں۔ ان کے جب انہوں نے آئین قانون توڑا تو باقی ججز کھڑے تماشا دیکھتے رہے، صرف قاضی فائز کی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا۔ آج دیکھ لیں حالات کیا ہو چکے ہیں۔ اب قاضی فائز کا چیپٹر تو بلاول جمہوری بننے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ختم ہو چکے ہیں۔ بلاول زرداری نے جو انٹرویو دیا وہ یہی واردات تھی کہ ہم بڑے جمہوری ہیں، لیکن اب یہ ننگے ہو چکے ہیں۔ بلاول تو خیر پہلے سے بہرحال قاضی فائز صاحب اب 26 اکتوبر کے بعد کہہ رہے جی چیف جسٹس نہیں ہوں گے، منصور علی شاہ جو ہے نا وہ اپنا حلف اٹھائیں گے، ان کے حلف کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ اب آئینی ترامیم کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہے اور یہ 2015 کو آپ کو پتہ ہے کسی ترمیم کا جو کیس تھا جس میں قاضی فائز، عمر بندیال اور مقبول باقر یہ سارے تھے، آصف نثار کھوسہ بھی تھے۔ اب اس میں قاضی صاحب کا اپنا نوٹ تھا اور باقی ججز کا 17 ججز کی کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون بنائے جو بدنیتی پر ہو، جس میں پروسیجرل غلطیاں ہوں یا وہ آئین اور قانون کے منافی ہو، تو سپریم کورٹ ان تمام ترامیم کو مسترد کر سکتی ہے۔ یہ پہلے بھی کیا تھا، 175 کے شیڈول میں آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کو ختم کیا جائے گا۔ اور اب وکلا بھی میدان میں جو آ رہے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں 11 بجے ان کی بھی بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، پھر اس کے ساتھ وکلا کنونشن سپریم کورٹ کا جو بار ایسوسی ایشن ہے، پورے پاکستان کے وکلا کو اکٹھا کر کے صرف ایک ایجنڈا کہ یہ جو ترامیم کی واردات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ہمیں مطمئن کریں، ہمیں بتائیں آپ کیسے کر سکتے ہیں، کہ کیوں آپ قاضی صاحب کوئی مطلق العنان بنا کے آئین اور عدلیہ پر حکومت کروانا چاہتے ہیں اور یہاں باقی کے جج کیا فروٹ چاٹ کی ریڑھی لگا لیں۔ اب یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، دیکھیں ادارے کے اندر بھی جہاں جہاں تینوں اداروں کے اندر جو تینوں سروسز چیزیں، جونیئر افسران نیچے وہ بھی بڑے تشویش کا شکار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ساری زندگی یہاں رہنا ہے چیف، تو پھر ہم نیچے والے ہم کدھر جائیں گے، ہم کیا پکوڑے لگائیں، ہم کدھر جائیں، ہم ہر ادارے میں یہ واردات، تعلیم کے ادارے میں بھی دیکھ لیں، اسسٹنٹ پروفیسر کو ایسوسیٹ بننے والے ایک نیا پیکج کی جو واردات ہے۔ اب تحریک انصاف کا جلسہ لاہور کا بڑا اہم معاملہ ہے، اس کی بات بھی بڑی ہے، تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، پنجاب میں بھی تیاریاں پولیس نے جو کی ہوئی ہیں ان کو اٹھانے کی، اغوا کرنے کی، لیکن اصل تیاریاں KP میں، علی مین گنڈا پور تیار ہے۔ پنجاب میں تو دیکھیں اس وقت بوکھلاٹ، گھبراہٹ، پریشانی، جو نام آپ لے لیں، سلمان اکرم راجہ کے گھر پہ چھاپے مارے، عالیہ حمزہ کے گھر پہ رات کو چھاپے مارے، احمد وڑائچ کے گھر پہ انہوں نے چھاپے مارے، پنجاب کی تمام قیادت کو اٹھانے کی ہدایت ہے۔ اب دیکھیں یہاں میرا مشورہ PTI کی قیادت کو، پنجاب کی، آپ لوگ روپوش ہو جائیں، یہ جلسہ عوام نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا، آپ نے صرف وہاں پہنچنا ہے۔ جو گرفتار ہوگا ان حالات میں یا تو وہ کوتاہی کرے گا، غلطی کرے گا، یا پھر جان بوجھ کے کرے گا۔
دونوں صورتوں میں دیکھیں اب معافی کی صورتحال نہیں ہے. اب آپ بچے نہیں ہیں, 2 سال سے آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کیسے نکلنا ہے کیسے نہیں پتہ تو مہر شرافت کو فون کریں, وہ آپ کو سمجھا دے گا. اس نے پورا ٹویٹر سپیس میں بتایا کہ پرانی فون سے نئی فون کی سم کیسے, IMEI نمبر, وہ ساری معلومات آپ کو دے دے گا, نمبر اس کا ہوگا آپ کے پاس, وہ ایکسپرٹ ہے. اب پولیس کو کیسے ڈاج کرنی ہے تب آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 سالوں میں. یہ انہوں نے اتنا تو ٹرین کر دیا آپ کو. اور جلسہ کرنا ہے KP کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے, اور پنجاب کی عوام نے نکل کر اپنا حق استعمال. خیبر پختونخوا میں تو دیکھیں آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جلسہ بھی کریں گے, اور کرم میں بیٹھ کے اس کا پورا باقاعدہ بنایا جا رہا ہے. اور KP میں دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات جو اس پہ بڑا دھیان دینا ہوگا, وہ غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم کرنا. یہ بہت بڑا معاملہ تھا, اور علی امین نے کہا ہے کہ صوبے میں ہم یہ جرگہ سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں. جو عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں آپ کو تو اس سے پہلے جرگے سے ختم ہوئی. یہ افغانستان والا معاملہ بالکل وہاں انہوں نے انصاف ایسے کنٹرول کیا اور بڑا بہترین تھا. امن و امان کے لیے البتہ عوام کی مدد چاہیے, تو یہ میرے خیال میں کام ان کا بڑا اچھا ہوگا. اب پاکستان کی سیاست میں دیکھیں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, یاد رکھیں. طاقت کا ایک مخصوص طور تک حکمرانی آپ کر سکتے ہیں, اس کے بعد تو نہیں ہے. عوام کا دور پہ شروع ہوتا ہے. ہماری تاریخ ہے, ضیاء الحق نے 11 سال بدماشی سے کی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے مرنے کے بعد IGI بنائی گئی پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے. نواز شریف, نیشنل پارٹی, جماعت اسلامی, حمید گل صاحب تھے ISI کے ہیڈ اس وقت, انہوں نے اکٹھے کیے تھے سارے, غلام مصطفیٰ جتوئی کو لگایا ہوا تھا. اب نواز شریف اس وقت ضیاء الحق پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے بنا چکا تھا, لیکن چونکہ ضیاء الحق اس دنیا سے جہنم گزار ہو چکا تھا, اس لیے ان کے پاس قومی اسمبلی میں بعد میں کتنی 53 نشستیں آئیں. پیپلز پارٹی 92 نشستیں لے گی. پھر پیپلز پارٹی کا دور آ گیا, مشرف نے بھی ایسے ہی نواز شریف کو طاقت سے دبایا. نون لیگ نے کوئی جلسہ نہیں کیا, کوئی جلوس نہیں نکالے, سارے کے سارے بھاگ گئے ملک چھوڑ کے. تو چونکہ اور تو اس وقت کوئی جماعت تھی نہیں, نون لیگ کو پھر دوبارہ موقع مل گیا. پیپلز پارٹی نون لیگ 2 جماعتیں تھیں. اب اس کا کاف لیگ کے 2008 میں مشرف نے جو بنائی, مسلم لیگ کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے, لغاری کی حمایت تھی, نیشنل پارٹی تھی, سندھ میں ڈیموکریٹک الائنس تھی, فنکشنل گروپ تھا, منظور بھٹو تھا, یہ سارے, اعجاز الحق بھی تھا, یہ سارے ملا کے انہوں نے بنائی یونائٹڈ مسلم لیگ کے نام سے. اس میں پھر MQM بھی شامل ہوئی تھی بعد میں. 2008 میں یہ 105 نشستیں لے گئی, اور نواز شریف کو کتنی نشستیں ملی؟ 19, صرف 19. پیپلز پارٹی 79. اب مشرف کے دور میں 2013 میں کے بعد میں 2013 میں حالت کیا ہوئی کہ صرف 2 نشستیں کاف لیگ لے سکی. اندازہ کریں, صرف 2. اور اب PTI سے چھین کے 5 نشستیں نے دیں گی. تو یہ انجام ہوتا ہے جو IGI کا ہوا, مسلم لیگ کاف کا ہوا, یہ اب آپ کو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب سارے آئندہ آنے والے الیکشن ایسے ہوں گے. آپ کو جس طرح IGI کا کوئی وجود نظر نہیں آتا, ان کا آپ کو وجود نظر نہیں آنا. پیپلز پارٹی نے 1970 سے لے کے 2013 تک 43 سال تک حکومت کی ہے, اور یہ پنجاب میں اس طرح جیتے تھے کہ جی کھمبا کھڑا کر دے. آج انہیں پنجاب اور KP میں امیدوار نہیں ملتا. نون لیگ نے 1988 سے لے کے 2018 تک, اور اب بھی 2022 سے 2024 تک سیاست میں قبضہ گروپ کی طرح بیٹھے ہیں. لیکن طاقت کا یہ کھیل ختم ہونا ہے, اور نون لیگ کا حال بھی کاف والا. کیونکہ اصول ہے, دیکھیں سورج کی تپش شدت جتنی مرضی ہو, یہ عوام کے سمندر کو, یہ سمندر کی مانند عوام کو کبھی بھی نہیں ختم کر سکتی. گھوڑے پر بیٹھ کے سمجھتے ہیں طاقت ہماری ہے, اترتے ہیں پتہ چلتا ہے تو گھوڑے کی طاقت. تو اب یہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. پاکستان کی عوام دیکھیں 64% جو ہے وہ پاکستان کی آبادی نوجوانوں پہ ہے, اور 90% وہ خان کے ساتھ ہے, PTI کے ساتھ ہے. تو آئندہ اب جو سیاست ملک میں ہوگی وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے نام پہ. اگلے 50 سال میں آپ کو PTI کے اندر آپ کہہ لیں بے شک 50 گروپ بن جائیں گے, لیکن ووٹ خان کا ہوگا, ووٹ بینک اب عمران خان کا ہی رہے گا. یہ جتنی مار دھاڑ کر سکیں, اٹھا لیں, جو مرضی کر لیں. اب انہیں بھی پتہ ہے اور ان کے رہنماؤں کو بھی پتہ ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان کو بار بار مشورے دیتے تھے, آپ کو یاد ہوں گے کہ خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے, خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہیے, اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیسے ٹکرائیں گے, بیٹھ جائیں, پاش ہو جائیں گے, بچیں گے نہیں. آج ایک آئینی ترمیم کا صرف کیس دیکھ لیں نون لیگ کا, پہلی دھمکی انہیں کیا لگی کہ تمہارا انجام اب کاف لیگ والا ہوگا. تو یہ نالائق نکھٹو کا دعوے جو اسٹیبلشمنٹ کے خود لوگ انہیں آ کے ٹی وی پہ انوار الحق ہو گئے, واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک قرارداد منظور نہیں کرا سکے, پورا ایک افسر پورا ایوان چلاتا رہا, بلاول کو 4 5 دفعہ بھیجتے رہے. نون لیگ اب وفاق سے مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے. پنجاب میں ان کا انجام کاف لیگ والا ہوگا, اور نواز شریف صاحب کا بھی انجام آپ کو میں بتا دوں یہ وہی ہوگا جو چودھری شجاعت کا ہوگا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے خان کو مشورے دیتے ہیں نا, وہ ذرا یہ یاد رکھے میری بات. اس طرح کے حالات میں جو ظلم کرتے ہیں ان کا پھر انجام پھر یہی ہوتا ہے. ایک آخر میں افغانستان کے قومی ترانے پہ نہ اٹھنے کا بڑا مسئلہ بنا ہوا جی, بڑا وہ. ویسے تو دیکھیں قانون کے حساب سے تو ایک ہندوستان ہے اور شاید ایک تھائی لینڈ, 2 یا ایک اور ملک ہے جہاں قانون ہے کہ کھڑا ترانے پہ لازمی ہے, ورنہ امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا کسی بھی جگہ میں احترام میں لوگ نہیں کھڑے ہوتے.
بیٹھے رہتے ہیں، ترانہ چل ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں مذہبی شخصیات نے بھی قومی ترانے کے اعزاز میں کھڑے ہونے کو، ڈاکٹر اسرار صاحب سر فہرست ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے، آپ کو پتہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما، جماعت اسلامی کے کئی رہنما تھے، یہ سارے لوگ ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ اخلاقیات میں تو آ سکتا ہے، قانون نہیں ہے۔ افغانستان کے کونسل جنرل نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا ہم نہیں کھڑے ہوئے، اس کی وجہ تھی میوزک ہے اس کے اندر، وہ میوزک کو نہیں مانتے، موسیقی حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے احترام میں نہیں کھڑے ہوئے اس لیے۔ اب پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کے اندر جس طرح سیکورٹی اداروں نے بیوی بچوں اور خواتین کو ذلیل کر کے جھنڈے چھینے، بے حرمتی کی، ریاست کا آئین توڑا، اور تو اور ڈونلڈ لو کا ایک خط منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے بھیج دیا، کسی غیرت نہیں جاگی۔ ادھر وہ افغان دو بیٹھے رہے، وہ کہہ رہے ہیں میوزک بج رہا ہے، ہم موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں، موسیقی کے بغیر منہ سے پاڑ لیں ترانہ، پھر شاید وہ کھڑے بھی ہو جائیں احترام میں۔ تو انہوں نے اتنا بڑا طوفان مچا لیا، دیکھے جی گدا بھائی، وہ ایک الگ ملک ہے، وہ پاکستان کے قانون کے آئین کے تحت تو نہیں آتے۔ اگر وہ کھڑے، اور اس پاکستان کے اندر بھی آپ کو دیکھیں کئی ڈپٹی کمشنر بیٹھے رہتے ہیں ترانے کے دوران، تو یہ نوٹنکیاں کرتے ہیں سستی۔ اگر ان کو پاکستان کے آئین، پاکستان کی عزت حرمت کا خیال ہوتا تو پہلے آئین، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی الیکشن، عوام کے مینڈیٹ، ان سب چیزوں کا احترام کرتے۔ باقی تو یہ ساری نوٹنکیاں آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔